अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में तब्दील होती सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करनी है और एक ये जहर से मुतालिक बात करनी है। जो इल्म में होता है फिर वो बयान कर देती हैं, एक अच्छी चीज़ हो जाती है और उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो इस वक्त में इमरान खान साहब पै दर पै जनाब पीछे पड़े हुए हैं, एक साहब के पीछे जिनको पहले डर्टी हैरी कहते थे, अब कुछ और कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये आज से तकरीबन कोई 7-8 माह पहले भी मैंने एक व्लॉग किया था, उसके अंदर बताया था कि जब ये सारी सूरत हाल चल रही थी तो पाकिस्तान की जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है ना, इसके अंदर कुछ मतलब बहुत सारे नकाइस हैं कि जो ये सियासी मामलात में मुदाखलत करते हैं, बल्कि अपने आप को अक्ल कुल से ऊपर समझते हैं कि अक्ल कुल हमारी मोहताज होती है समझ और बूझ की। जो नहीं मानता हम उसको सीधा कर देते हैं। इस तरीके की बीमारियां पाई जाती हैं, लेकिन इनका अपना जो एक सिस्टम है वो अपनी जगह पे मौजूद है, यानी कि सिस्टम को चलाने का सिस्टम। तो ये इन साहब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, इसके ऊपर मैंने 7-8 माह पहले एक ब्लॉग किया था। हो सका तो मैं निकाल के ना इसको दोबारा भी मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगा। कुछ 5 अफसरान की थी, आई थिंक 4 या 5 अफसरान की कुछ इंक्वायरियाँ हुई थी, जो कि हो जाती हैं। होने के बाद उन फाइल को रख लिया जाता है और अपने वक्त पर निकाला जाता है, लेकिन ये एक हिस्सा होता है सारे सर्कल का। तो वो इंसाफ नहीं थी। तो यानी कि एक होता है ना, जैसे कि एक थाने में कोई केस जाता है तो एक ASI या एक सब इंस्पेक्टर को केस मार्क होता है, और उस ASI की जो पाकिस्तान के आइन के अंदर, आइन की बात कर रहा हूँ, कानूनी आइन के अंदर उसको इतनी प्रोटेक्शन हासिल है कि सुप्रीम कोर्ट के 17 जज जो है ना, उसको इधर से उधर नहीं कर सकते, उसकी इंक्वायरी में मुदाखलत नहीं कर सकते। हाँ, उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन देना चाहें, जो उसको रिजेक्ट कर दें, वो उनकी मर्जी है, लेकिन उसके मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते। ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ASI इतना ताकतवर होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 जजेस से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये मैं आपको उसकी कानूनी हैसियत बता रहा हूँ। अच्छा, अब इनके ऊपर मुसलसल अटैक इसलिए है कि कुछ लोग जो उस वक्त में बहुत आगे थे, तो उनको ये पता है कि अगर बोर्ड बैठेगा और ये सब कुछ होगा तो बताएगा तो वही ASI ना कि ये मामला था, मुझे ये मार्क हुई, मैंने ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ब्रीफ करेगा। तो ये चीज़ जो उनसे है ना, आपको समझनी चाहिए कि ये इतना गुस्सा किस बात का है। हालांकि कितने होते हैं इस सीट के ऊपर, कितने आए गए, और अगर आप देखें टू बी वेरी फ्रैंक तो जनरल आसिफ गफूर साहब के ऊपर बड़ी बातें होती हैं वहाँ पे। उस वक्त में जनरल फैज़ और जनरल आसिफ गफूर एक ही हैसियत रखते थे अमलन, दोनों कमांडो बने हुए थे, दोनों के काम, लेकिन एक वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक कहाँ पे हैं। तो ये चीज़ें जिनसी ना बहुत सारी पद से पर्दा कुछ ऐसा मामला है जो कि नज़र नहीं आ रहा अभी, और लेकिन वक्त के साथ ये खुल जाएगा। अच्छा, ये हो गई इमरान खान के गुस्से की बात। अब दूसरी जानिब मैं आपको एक बात आपको बताता हूँ अंदर की। मियां नवाज शरीफ सितंबर 2021 तक बिल्कुल इस हुकूमत को लेने के चक्कर में नहीं थे। वो ये कहते थे 5 साल गुजारने दो, हम फिर आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, ये सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी होगी। तो जो राब्ते शाब्ते हुए और बताया गया कि आप तो 5 साल देख रहे हैं, 5 साल से पहले डिफ़ॉल्ट भी करेंगे और डी-न्यूक्लियर भी करेंगे, इस चीज़ के तमाम एविडेंसेस दिए गए। फिर मियां नवाज शरीफ आगे हुए और ये सब कुछ हुआ है, और इसके बहुत सारे लोग जानते हैं कहाँ पे मीटिंग हुई, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, किन लोगों ने रब्ता किया और किस तरीके से सबूत दिए गए। तो वो वक्त गुजर गया सारा, जो है ना दिसंबर 2021 में जो हुआ, मतलब उसके बाद से जो है ना पीपल्स पार्टी की बात मान ली गई। अच्छा, वही पुराना प्लान, इसको मिलाओ, उसको मिलाओ, उसको तोड़ो, उसको जोड़ो, हम आगे होंगे, तुम मार खाना, हम हलवे खाएंगे। उसके ऊपर मान लिया गया पाकिस्तान को बचाना मकसूद था, अपनी सियासत लुटा दी, पाकिस्तान को बचा लिया मियां नवाज शरीफ ने और मरीम नवाज शरीफ ने। अच्छा, आगे जो वारदात होनी थी कि वो अचानक से जनाब जरदारी साहब एक लम्हे के लिए नहीं पीछे हट रहे थे कि शहबाज शरीफ के अलावा कोई वज़ीर आज़म बनेगा।
جبکہ میاں نواز شریف کی مرضی نہیں تھی. یہ وہ بات آ جاتی ہے جس پہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں. اختلاف کرتے ہیں لیکن ایک دن یہ سامنے آ جائے گی. اچھا نہیں اٹھانی چاہیے تھی, اٹھا لی. ابھی بیچ میں جب وہ ان کے سر پہ پڑی تو انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں, پیچھے ہٹتا ہوں. شہباز شریف صاحب کی بات کرتی, کہا کہ نہیں اب تم ڈٹے رہو, تم نے جو کرنا تھا نا خرابی وہ کر دی, لیکن اب ہم تمہارے پر ہی لڑیں گے. اور جو کچھ ہوا, ٹائم کراس ہوا, 1 سال ہو گیا حکومت کو آئے ہوئے. IMF نے کوئی ریلیکس نہیں دی, عمران خان کے رابطے سامنے آ گئے. تو کیا مطلب یہ ہے کہ جو 2-4 کالیں پکڑی گئیں تو اس کے علاوہ انہوں نے رابطے نہیں کیے, یہ اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ رابطے کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو ان کو بھی انسٹال کرنے والے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ چیز آ گئی. آپ سمجھ لیں کہ یہ سارے جو نا ملی بھگت, RSS, PTI اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, یہ سب ایک پیج پہ. اچھا اب اس کے آگے چلتے ہیں کہ اس ٹائم میں میاں صاحب کی طرف سے کیا آرڈر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر جس کے بہت طرف اشارہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے مداخلت کرے گی اور یہ لڑائی ہوگا, جھگڑا ہوگا, اور جیسی صورتحال بنے گی, تو یہ بات گھٹی کی میں جیسے پڑھائی جاتی ہے, وہ کھلائی جاتی ہے نا, اس طریقے سے بتا دی گئی ہے. جیسے ہی وہ مداخلت کریں, کہنا ہے جی آیا نو, جی آیا نو, ویلکم, خوش آمدید, آؤ تسی سنبھالو. اور یہ باتیں ہوئی تھیں, اور باقی وہ کٹا کھول دیں گے وہاں سے کہ یہ باتیں کی تھی, ہم نے تو سیاست لٹا دی پاکستان کو بچانے کے لیے, اب آپ سنبھالو آپ, اور پھر پیچھے ہٹ جاؤ. گرفتاریاں ہوتی ہیں, جو کچھ مرضی ہوتا ہے, ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, PMLN پیچھے ہٹے گی, اور PDM نہیں, PMLN پیچھے ہٹے گی, اور ایسے ثبوت دکھا کے ہٹے گی کہ تمہارے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ ہوا. کون تھا, میں کمان کی بات نہیں کر رہا, جنہوں نے بھی رابطے کیے تھے, یہ کہا تھا کہ ملک بچاؤ, تو آئے نا سامنے. تو یہ میں بتاؤں کہ بہت سارے نجم سٹی صاحب کا سن رہا تھا, دیگر بہت سارے لوگوں کا, کہ جی مداخلت کرے گی تو کریں نا. تو بھائی ہمیشہ جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, خزانہ بھرا ہوا ہوتا ہے, اوپر آ جاتے ہیں کرپشن کے نعرے مارتے ہوئے. تو اس وقت ملک کو ضرورت ہے آپ کی, کر کے دکھاؤ کچھ, جو مرضی ہے. اور اگر اس قابل ہوتے تو پھر ایکشن لیتے نا. جو کچھ پچھلے 5-6 سال کے اندر اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان لوگوں پہ ایکشن لیتے نہیں. تو یہ ہے اندر کی صورتحال. اب آ جاتے ہیں زہر والے معاملے پہ. دیکھیں, زہر ایک صاحب کو دیا گیا تو اس وقت میں بہت اس کا رولا آیا کہ کرونا نہیں ہے, یہ زہر ہے. اس وقت میں مجھے یہ پتہ لگا کہ مطلب کوئی مٹھائی تھی, اس کے اندر دیا گیا. تو اور یہ بات اس وقت میں آئی, میں نے بھی سنی, تو سمجھ میں آیا کہ یہ مٹھائی ان کے گھر گئی, تو پھر اور کیوں نہیں لڑکے, وہ کیوں لڑک گئے. یہ بات چلتی رہی تو کچھ معلومات نا اکٹھی, تجسس پیدا ہو گیا نا کہ یہ ہے کیا زہر. کہ مٹھائی کا ٹوکرا یا ڈبہ جاتا ہے, اور مٹھائی میں ایک ہی بندہ شکار ہوتا ہے. تو پھر کچھ توجہ ہو گئی, کہ پھر میں معلومات اکٹھی کرتا رہا, تو پھر یہ پتہ لگا کہ یہ زہر وہ زہر نہیں ہے. یہ اس کو تقریباً 4 یا 5 حصوں میں دیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر 5-7 یا 10 لوگ ہیں تو ان کو اخبارات دیے جائیں گے پڑھنے کے لیے, یہ دیکھو جی ان سب پہ زہر لگا ہوا ہوگا. اچھا پھر دوسرے حصے میں بھی ایسا, اب ٹارگٹ ایک کو کرنا ہے تو وہ ایک بندہ جو ہے نا, جب وہ الگ ہو جائے گا کسی اور جگہ پہ ہوگا, تو پھر کوئی چیز دی جائے گی کہ یہ پیپرز ہیں جی, یہ پڑھیں جی, یہ دیکھیں جی, یا چائے دی گئی, کافی دی گئی, تو اس کے اوپر وہ لگا ہوا ہوگا, وہ اس کے اندر ہو جائے گا. پھر وہاں پہ اسپرے ہوگا یا کچھ ایسی خوشبو ہوگی, یا 7 بندہ بیٹھے گا تو وہ چلا جائے گا, بالکل بے ضرر سا ہوگا. اچھا پھر ایک کھانے کے اندر یعنی کہ کسی نہ کسی طریقے سے دیا جائے گا, لیکن جو دیگر لوگ کھا رہے ہوں گے تو ان کو نہیں. اس طریقے سے 4-5 حصوں میں اس کو دیا جاتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی پہلی جو ہوتی ہے نا سائن ہوتا ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے نا اس کی یادداشت گم ہو جاتی ہے, یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہ. تو اس کو تھوڑی دیر بعد ہوش آتی ہے کہ اچھا میں نے تو یہ کام کرنا تھا, یہ کرنا تھا. یہ اس کی میں سمٹم بتا رہا ہوں کہ جو میرے نالج میں ہے, یہ ایک اس کا سمٹم ہوتا ہے. اچھا کیونکہ بہت سارے جو اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ 3 لفظ کو بہت دہراتے ہیں, میں کون ہوں, میں کہاں ہوں, اور مجھے کرنا کیا ہے. اس بات کی گردان کرتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ فوکس رہتے ہیں اپنے مشن کے اوپر. وہ بھلے صحافی ہو, وہ سیاستدان ہو, وہ بزنس مین ہو, وہ کوئی بھی ہو. تو یہ ایک بہت کامن سی چیز ہے, میں کون ہوں, میں کہاں ہوں, اور مجھے کرنا کیا ہے. میں کون ہوں, میں بیٹا ہوں, میں باپ ہوں, میں بھائی ہوں, میرا نام یہ ہے.
میں کہاں ہوں، میں اس جگہ پہ موجود ہوں اور زندگی کے اس وقت میں موجود ہوں، پھر مجھے کرنا کیا ہے، میں نے یہ سب کچھ کیا اور میرا ٹارگیٹ یہ ہے، میں صبح سے شام تک یہ کرنا ہے اور میرا اصل مشن یہ ہے، مجھے کرنا کیا، یہ نہیں کہ 3 لفظ باتیں یاد رکھنی تھی، تو وہ یہ بھی بھول جاتا ہے، تو پھر وہ اچانک سے اس کو یاد آتا ہے اچھا یہ ہے، تو یہ اس کا سمٹم ہوتا ہے کہ اس کو کچھ اثرات جو ہیں نا، اچھا پھر اس کو تکلیف کوئی نہیں ہو رہی ہوتی، اس چیز کی تکلیف کوئی نہیں، تو پرسکون رہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو تحت شعور ہوتا ہے نا، وہ اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے کہ تو وہاں پہ جا رہا تھا، کام تو تیرا یہ تھا، تو کچھ کر ہی نہیں رہا، پھر اس کو وہ جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے۔ اچھا جب آخری مرحلہ یعنی کہ آخری حصہ دے دیا جاتا ہے نا، تو اس کو سانس میں ٹربل ہوتی ہے، لیکن وہ انتہائی سکون کی کیفیت میں ہوتا ہے، لیکن اس کا تحت شعور اس کو ہڑبڑاتا ہے کہ نہیں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو پھر اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ یہ موسٹلی ہوتا ہے، اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اندر سے اس کو بلیڈ ہو جائے یا کچھ ایسا بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی باڈی کی سچویشن کے اوپر، اسٹرکچر کے اوپر کہ کتنا مضبوط ہے، کہاں پہ کیا ہو سکتا ہے، یہ ہوتا ہے ظاہر۔ تو یعنی کہ جس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اس کو 1 حصہ، 2 حصہ، 3 حصہ، 4 حصہ یا 5ویں حصے کے اندر وہ یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اور یہ بہت سپیریئر جو ہے ٹیکنالوجی ہے، اور یہ بڑی پرانی ہے لیکن ابھی عام ہو چکی ہے، تھوڑا سا یوز زیادہ ہو رہی ہے اس خطے کے اندر، تھرڈ ورلڈ کے اندر۔ یہ بزنس مینس میں زیادہ تھی پہلے کہ رکھا دیا جاتا تھا، ہاں اس کا کیا مریم کے اوپر ہوا تو ہاں اس کے بارے میں سننے میں آیا تھا، کئی دفعہ میں نے بتایا بھی کہ بھائی یہ سننے میں آ رہا ہے میں، لیکن کیا حامد میر پہ، تو حامد میر کو یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ جوتے میں ہوگا اور یوں ہوگا وہ ہوگا، وہ ادھوری بات ہے، اس کو جس نے انفارمیشن دی ہے درست دی ہے، لیکن وہ اس کا ایک حصہ ہوگا، وہ باقی اپلائی کسی اور طریقے سے ہو چکا ہوگا معاملہ، یا وہ ایک اس کا حصہ ہوگا آگے اپلائی اور طریقے سے ہونا ہوگا، یعنی کہ مٹھائی آئی ہے ٹوکرے کے اندر آئی ہے یا ڈبے کے اندر آئی ہے، وہاں پہ 5 7 10 بندوں نے کھائی ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوا، ایک ہی کو کچھ ہوا، یہ بات۔ تو مزید میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا کیونکہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے، اور تصدیق کسی چیز کی ہوتی نہیں ہے، یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب گروپ میں سنی، آپ کو سمجھ میں آئی، کسی کو کوئی توجہ نہیں ہے، کسی کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کسی کا ہے، تو میں نے یہ اور جون سی تھی نا رضی دادا سے بھی شیئر کی تھی کہ یہ مٹھائی میں گیا تھا معاملہ، چھٹو پرانی بات ہے، تو بہرحال یہ صورتحال پاکستان کی سیاست کی، تو کریں بھائی جو بچا سکتے ہیں بچائیں، اور واحد اس کا جو حل ہے نا مسئلے کا، جو میں نے سنا تھا، اب تو میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ایسے گروپس نہیں ہے، میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے میں نے سب ڈسٹروائے کر دی تھی، تو اس کا واحد جو حل ہے نا وہ یہ ہے کہ معافی مانگیں میاں محمد نواز شریف سے، بتائیں کہ میں تھا یہ جس نے دوست کر دیے تھے، اور یہ تھا وہ جس نے یہ کیا تھا، اور کوئی اس کا قصور نہیں تھا، ہمیں اس کو کٹ ٹو سائز کرنا تھا میاں محمد نواز شریف کو، لہٰذا ہم نے یہ جرم کیا، اب ہم اپنا معاملہ جو ہے نا پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑتے ہیں، وہ جیسے چاہیں کریں اور جس طریقے سے چاہیں ہم سنبھالیں، اور یہ جج ہمارے ساتھ تھے، یہ تھا، یہ معافی مانگیں گے، دیکھیں یہ ہوگی اندھیرے کے اندر ایک دیا جلانے والی بات، پھر یہ وہ جتنا مرضی بڑا اندھیرا ہو یہ پھاڑ کے رکھ دے گا، لیکن اگر آپ کارپیٹ کے نیچے گند ڈالیں ہیں تو گند کا نا ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا کارپیٹ ہے، آپ اس کے نیچے اور ڈال دیں وہ اور اونچا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ وہ اگر دیا جلائیں گے نا معافی مانگیں گے کہ یہ شخصی مطلب بے قصور تھا، ہم نے تو نہ پنامہ تھا نہ کچھ تھا، ہم نے ایسا کیا، کس لالچ میں کیا یہ بھی نہیں، ہم نے ایسا کیا، دیٹس اٹ، ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ پارلیمنٹ ہے، یہ پاکستان کے عوام کے نمائندہ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ چاہیں گے دوسرا الیکشن کروائیں گے، جو کچھ بھی چاہیں گے، لیکن آپ چاہیں کہ دوسرے کے کپڑے دھو دیں اور اپنے ہم گندے ہی رکھیں اور ہم قبضے کرتے رہیں، ہم 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں، لیکن ہماری عیاشیاں ایسے چلتے رہیں، تو معاملہ چلے گئے۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں، اب میں بات ختم کرتا ہوں کہ بھائی وہ مداخلت کریں گے تو کریں بھائی، جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ 1 منٹ نہیں لگانا شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہنا لا بھائی اے پھڑو تے اسی چلے تے ہن تسی آ گئے ہو، ٹھیک ہے جی، تو اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ بہتری کا معاملہ ہوگا، اللہ حافظ۔